एपिसोड 4। वीरान और टूटी फूटी पुरानी ट्रेन अंधेरे में डूबी हुई थी। बाहर सर्द हवा शोर मचा रही थी, मगर अंदर सन्नाटा था। ज़ारून ने गहरी सांस लेकर कहा, चलो आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। पैसे नहीं हैं कि होटल में कमरा ले सकें। हुरैन ने चौंक कर नज़रें उठाईं। क्या? ट्रेन में? मैं यहाँ नहीं सो सकती। ज़ारून ने सर झटका और धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो और कहाँ? पूरी दुनिया में अभी तुम्हें कोई और जगह नज़र आ रही है? मुबादला और नखास्ता कदम आगे बढ़ाती, अच्छा जा रही हूँ। ज़ारून के लोगों पर हल्की सी हंसी आ गई, जैसे वो इसकी बेचैनी को महसूस कर रहा हो। हुरैन चुपचाप कैबिन में दाखिल हो गई। ज़ारून ने नरम मगर पुरएतमाद लहजे में कहा, तुम बस यहीं रुकना, बाहर मत निकलना, मैं अभी आता हूँ। हुरैन ने फ़ौरन कहा, कहाँ जा रहे हो? मैं भी साथ चलूँगी, मुझे अकेले डर लगता है। ज़ारून रुका, लम्हा भर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, डरने की ज़रूरत नहीं, तुम अकेली नहीं हो। वो चौंक कर पलकें झपकती रह गई। लम्हा भर को माहौल का खौफ कम और उसकी बात का असर ज़्यादा महसूस हुआ। ज़ारून ने हुरैन को कैबिन में बिठाया, झुककर संजीदा लहजे में कहा, तुम रुको यहाँ, मैं बस आया। हुरैन ने फ़ौरन इसरार किया, नहीं मैं भी साथ चलूँगी। ज़ारून ने भवें चढ़ाईं, गहरी सांस ली। अगर तुम आई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं बस यूँ गया और यूँ आया, बात मान लिया करो। तुम्हारी ज़िद की वजह से पहले भी बहुत ज़लील हो चुका हूँ। वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि हुरैन एकदम बोल उठी, मैं भी आऊँगी। कह दिया ना मुझे अकेले डर लगता है। वो तेज़ी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। ज़ारून के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उसने लम्हा भर के लिए आंखें बंद की, जैसे गुस्से पर काबू पा रहा हो। फिर अचानक मुड़कर उसका बाजू पकड़ा और ज़ोर से पीछे खींचकर उसे दोबारा सीट पर बिठा दिया। ज़ारून की आंखों में शदीद गुस्सा झलक रहा था। उसने हुरैन का बाजू मजबूती से दबाया रखा था। सख्ती से बोला, कहा ना एक बार, यहीं रुको। मगर उसकी आवाज़ में चीख या शोर नहीं था, बल्कि एक गैर मामूली सुकून और काबू छुपा हुआ था। हुरैन ने भी उसे संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और अगर ना रुकी तो? मैं आपकी बात मानने की पाबंद नहीं हूँ। ये सुनते ही ज़ारून के सब्र का पैमाना टूटा। उसने झटके से जेब में हाथ डाला और बंदूक निकालकर हुरैन की कनपट्टी पर रख दी। गहरी धमकी भरी आवाज़ में बोला, यहाँ से हिल के दिखाओ। पहले ही पूरा दिन तुम्हें ढूंढते ढूंढते ज़लील हुआ हूँ, मज़ीद मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हुरैन की आंखों में एक लम्हे को खौफ उभरा। आंसू चमकने लगे, मगर उन आंखों के पीछे छुपे सवाल उसके होंठों से निकल ना पाए। यह शख्स कौन है, और आखिर इसने मुझे इतनी शिद्दत से क्यों ढूंढा? हुरैन की आंखों में डर और गुस्सा एक साथ भड़क उठा। उसने कपकपाती आवाज़ में मगर तल्खी से कहा, मैंने कहा था मेरे पीछे आए, क्यों आए हैं? चले जाए यहाँ से। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी तो ज़ारून ने झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि हुरैन के माथे पर बल पड़ गए। ज़ारून ने दांत भींच कर मगर आवाज़ काबू में रखते हुए कहा, मुझे मज़ीद गुस्सा मत दिलाओ लड़की। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे वालिदैन तक सही सलामत पहुंचाना मेरा मकसद है। इससे ज़्यादा कोई गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आंखों में शदीद रोशनी और लहजा इतने सख्त था कि लम्हे भर के लिए हुरैन के कदम जैसे ज़मीन में जम गए हों। ज़ारून ने बंदूक को दोबारा अपनी जेब में डालते हुए झुककर इसकी आंखों में देखकर कहा, और अगर अब मेरी कोई बात ना मानी तो मैं खुद तुम्हें उन कुत्तों के हवाले कर आऊँगा। ये ज़ारून शाह का वादा है, समझ आई? ज़ारून ने सख्त लहजे में कहा, मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, अपनी चूड़ियाँ उतार के दो। हुरैन ने चौंक कर फ़ौरन अपने हाथ सीने के करीब कर लिए। ये चूड़ियाँ नहीं, मेरे बाबा ने दी हैं, ये मैं नहीं दूँगी। ज़ारून की भवें तन गई। उसने सर्द लहजे में कहा, जो भी हो दो मुझे, दिमाग ख़राब मत करो लड़की। खाने के लिए अब अपने कपड़े बेच दूँ क्या? इस बार उसने ज़बरदस्ती उसके हाथ से चूड़ियाँ उतार ली। हुरैन की आंखों से ज़ब्त टूट गया और वो रो पड़ी। ज़ारून ने बेजारी से कहा, इसके अलावा तुम्हें कोई काम आता भी है? जब देखो रोना शुरू कर देती हो। हुरैन सिसकते हुए मगर धीमी आवाज़ में बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन आपके भी कितने रूप हैं। कभी इतनी फ़िक्र करते हैं जैसे मुझे कुछ भी न हो, और कभी इतने सख्त हो जाते हैं जैसे अभी जान से मार डालेंगे।
یہ الفاظ سن کر زارون کا چہرہ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے سختی کے بجائے نرمی اتر آئی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور حنین کے قریب بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، کبھی کبھی مجھ سے ضبط نہیں رہتا۔ اصل میں 2 دن سے کچھ کھایا نہیں اور تمہاری فکر میں پاگلوں کی طرح بھاگتا رہا ہوں۔ اوپر سے تم ہر بات پہ ضد کرتی ہو۔ دماغ ویسے ہی 1000 طرف الجھا ہوا ہے کہ یہاں سے واپس جانے کا کیا پلان کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زارون نے چوڑیاں دوبارہ اس کے ہاتھ تھماتے ہوئے کہا، یہ لو، تمہاری ہیں۔ وہ پھر اٹھ کر کیبن سے باہر نکل گیا اور سیڑھیوں پر نیچے جا کر بیٹھا۔ چند لمحوں بعد حرین آہستہ سے اس کے پیچھے آئی اور اس کے سامنے چوڑیاں بڑھا دیں۔ یہ لیں، کھانے کے لیے۔ زارون نے نظر جھکائے بغیر کہا، نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں مجھے نہیں لینی چاہیے تھیں، سوری۔ حرین کے ہونٹ کپ کپائے۔ پہلی بار اس نے دھیمی مگر نرم آواز میں کہا، آئی ایم سوری زارون۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے زارون کا نام لیا۔ زارون کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھیں۔ وہ پل بھر کو جیسے اس آواز میں گم ہو گیا۔ دل کے کسی کونے میں عجیب سا سکون اترا اور ساتھ ہی ایک انجانی محبت بھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے جلدی سے اپنے دل کو سخت کیا، نظریں پھیر لیں اور اندر ہی اندر خود سے وعدہ کیا، نہیں، مجھے اس لڑکی سے دور رہنا ہوگا، میں بہک نہیں سکتا۔ حرین نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا ہوا زارون، آپ کہاں کھو گئے؟ زارون نے چونک کر جلدی سے کہا، نہیں، کچھ نہیں۔ زارون کے ہاتھ میں حرین کی چوڑیاں تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آئی پرومس، واپس پہنچ کر تمہیں یہی چوڑیاں دلواؤں گا۔ حرین نے فوراً جواب دیا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں واپس کیبن میں جا رہی ہوں۔ زارون نے گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں، لیکن سنو، کہیں جانا مت اور کیبن کو لاک کر لینا۔ وہ باہر نکلا اور کافی دیر تک کھانے کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ آخرکار اسے پاس ہی ایک چھوٹا سا دیسی ہوٹل نظر آیا جہاں ایک آدمی چارپائی پر سو رہا تھا۔ زارون نے جا کر اسے جھنجھوڑا، اٹھو، کچھ کھانے کو چاہیے۔ آدمی نیند میں جھنجھلا کر بولا، صاحب، اس وقت ہوٹل بند ہے، کل آنا۔ نیند خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ زارون نے پھر سے سخت لہجے میں کہا، یہ ارجنٹ ہے، ابھی مجھے کھانا دو۔ وہ آدمی بڑبڑایا، بابا معاف کرو، مجھے نہ جگاؤ، مجھے نہیں دینا کچھ۔ زارون کی رگوں میں غصہ دوڑ گیا۔ اس نے پستول نکالی اور گرا کر بولا، شرافت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اٹھ سالے، چل اندر اور کھانا لا۔ ڈر کے مارے آدمی اٹھ بیٹھا اور جلدی سے دال کا سالن، ایک چکن پیس اور کچھ روٹیاں نکال کر زارون کے حوالے کر دیے۔ کھانا لیتے ہوئے زارون کی نظر اپنے پرانے کپڑوں پر پڑی اور اسے حرین کا مذاق اڑانا یاد آیا۔ وہ سیدھا اس بزرگ کے پاس گیا اور بولا، بابا، یہ کپڑے اتار دو۔ بزرگ نے گھبرا کر بولا، صاحب، میں ویسا آدمی نہیں ہوں۔ زارون نے فوراً حرین کے وہ چمکتے ہوئے کڑے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور بولا، یہ رکھ لو بابا، اپنے کپڑے مجھے دے دو اور میرے لے لو۔ بزرگ نے کچھ سوچ کر اپنا کالا سوٹ اور سفید شال زارون کو دے دیے اور زارون نے اپنے کپڑے اس کے پاس چھوڑ دیے اور سوٹ پہن لیا۔ کھانا اٹھا کر جیسے ہی وہ کیبن کی طرف بڑھا، اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اب حرین خوش ہو جائے گی، مگر دروازہ کھولا تو کیبن خالی تھا، حرین وہاں نہیں تھی۔ زارون کھانا وہیں رکھ کر پاگلوں کی طرح حرین کو ڈھونڈنے لگتا ہے، ہیلو، کہاں ہو تم، کدھر گئی ہو؟ وہ آس پاس ہر جگہ دیکھتا ہے، لیکن جب واپس ٹرین میں آتا ہے تو اچانک اسے واش روم کے دروازے کے نیچے سے حرین کا دوپٹہ نظر آتا ہے۔ اوہ شٹ، دروازہ کھولو، لڑکی، ہیلو۔ زارون گھبرا کر دروازہ توڑ دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حرین اندر بے ہوش پڑی ہے۔ وہ فوراً اسے اٹھا کر کیبن میں لاتا ہے اور لٹاتے ہوئے کہتا ہے، اوپن یور آئیز، کیا ہوا تمہیں، اٹھو لڑکی۔ حرین کی آنکھیں بند رہتی ہیں تو وہ جلدی سے پانی چھڑکتا ہے، واش روم کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا، تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ زارون آہستہ سے کہتا ہے، اچھا بس ریلیکس، میں آ گیا ہوں نا، اب جہاں بھی جانا ہوگا تو میں ساتھ لے کر جاؤں گا، آئی پرومس۔
زارون اپنے ہاتھوں سے حرین کو کھانا کھلانے لگتا ہے کیونکہ وہ بالکل نڈھال سی ہوتی ہے۔ چند نوالے ہی لیتی ہے تو دوبارہ اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگتی ہیں اور وہ نیم بےہوش سی ہو جاتی ہے۔ زارون فوراً برتن ایک طرف رکھتا ہے اور اسے آرام سے لٹا دیتا ہے۔ اپنی چادر نکال کر اس پر ڈال دیتے ہوئے فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوتا ہے۔ یہ تو بخار میں جل رہی ہے، وہ مدھم آواز میں کہتا ہے۔ زارون بار بار کیلی پٹیاں بدل بدل کر حرین کے ماتھے پر رکھتا ہے۔ کافی دیر بعد حرین کا بخار آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ زارون نے ماتھا چیک کیا اور سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں اب اس کا ٹمپریچر ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اطمینان سے اٹھتا ہے، اپنے برتھ پہ جا کر لیٹ جاتا ہے اور نیند میں ڈوب جاتا ہے۔ رات کے پرسکون پہر میں اچانک زارون نیند میں ڈرنے لگتا ہے، ہلکی ہلکی آواز نکالتا ہے، زارون اٹھو زارون۔ حرین گھبرا کر اس کے کندھے کو ہلکے سے چھوتی ہے تاکہ اسے جگا سکے، لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ رکھتی ہے زارون نیند میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور سکون سے سمٹ کر دوبارہ سو جاتا ہے۔ حرین چونک جاتی ہے مگر پھر بھی سوچتی ہے کہ کہیں اس کی نیند نہ خراب ہو جائے، اسی لیے خاموشی سے نیچے ہی بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے تھکن کے باعث اس کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے۔ صبح جب زارون کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ چونک کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھتا ہے۔ رات کی دھندلی یادیں اسے یاد آتی ہیں۔ وہ بے اختیار حرین کی طرف دیکھتا ہے، پھر اس کے چہرے سے آہستہ سے بال ہٹا کر کان کے پیچھے کر دیتا ہے۔ اسی لمحے حرین کی بھی آنکھ کھلتی ہے۔ زارون گھبراہٹ میں جلدی سے صورتحال نارمل کرنے کے لیے بولتا ہے، وہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حرین رک رک کر جواب دیتی ہے، رات کو آپ ڈر رہے تھے، میں آپ کو اٹھانے آئی تھی تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اسی لیے۔ زارون فوراً سنجیدہ ہو جاتا ہے، جو بھی تھا تمہیں مجھے جگانا چاہیے تھا، اس قدر کسی نامحرم کے قریب بیٹھنا مناسب نہیں۔ حرین غصے اور بے بسی سے بولتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کہنا چاہتے ہیں میں بہانے سے آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے کوئی شوق ہے کیا؟ زارون ہنسی دباتے ہوئے طنز کرتا ہے، کیا پتہ اتنا پیارا لڑکا دیکھ کے تمہارا دل آ ہی گیا ہو۔ حرین جل کر منہ موڑ لیتی ہے، پیارا لڑکا، خوش فہمی تو دیکھو جناب کی۔ چلو ہمیں اب سب سے پہلے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈنی ہوگی، تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچاؤں گا تو پھر اگلی صورتحال پر غور کروں گا۔ جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے ہم واپس چلے جائیں گے پاکستان، اوکے؟ تمہارے والدین تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، زارون نے مضبوط لہجے میں کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بی اسٹرانگ۔ ہمیں باہر نکلنا ہے، پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پھر مل کر آس پاس کے حالات پتہ کرتے ہیں، جنگ وغیرہ کے۔ لیکن یاد رکھو کچھ دن تک ہمیں بغیر کے قدم اٹھائے چھپ کر یہیں رہنا ہوگا، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوئے ہم وہیں سے واپس جائیں گے جہاں سے آئے تھے، اوکے؟ اور ایک بات، تم کسی سے فضول بات نہیں کرو گی، جو میں کہوں گا وہی سچ سمجھو گی۔ اگر تم نے کوئی صورتحال خراب کی تو، وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حرین دانت پیس کر دل میں بولی، توبہ کتنا بدتمیز لڑکا ہے یہ، اللہ کرے جلدی سے حالات ٹھیک ہو اور میری سے جان چھوٹے۔ مگر دوسری طرف زارون کے دل میں عجیب کشمکش تھی، کیا یہ لڑکی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کاش یہ دن لمبے ہو جائیں اور تم مجھ سے کبھی دور نہ جاؤ۔ پھر خود کو جھڑکتے ہوئے بولا، نہیں زارون، یہ بے وقوف سی لڑکی تمہارے حواسوں پر سوار نہیں ہو سکتی، تم مضبوط مرد ہو، یہ تو تمہیں پیارا بھی نہیں سمجھتی، ٹرین میں بھی تمہارا مذاق بنا رہی تھی، تم کمزور نہیں ہو۔ ادھر حرین کے ذہن میں بھی وسوسے تھے، پتہ نہیں زارون نے کپڑے کب بدلے، رات کو تو اس نے کافی دیر لگائی، کہیں یہ کسی کے ساتھ تو نہیں تھا؟ چھی توبہ توبہ، کیا واقعی اس نے وہاں کپڑے بدل کے آیا؟ نہیں، مجھے اسے سنبھل کے رہنا ہوگا، میں کسی اجنبی پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتی۔ دی اینڈ ایپیسوڈ 4 اور 5۔ یہ میرا فرسٹ ناول ہے، تو اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو درگزر کر لینا۔ کمنگ سون ایپیسوڈ 6، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.